हुकूमती इत्तेहाद जो है इसमें दरार की खबरें हैं। ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे से कुछ नहीं होते में जान थी, अभी फिलहाल उसको पकड़ा है। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब ADCR के अहदे पर फायज फलां शख्स गिरफ्तार, ये इल्ज़ाम और जो 161-62 का बयान जो एंटी करप्शन ने दे के रिमांड लिया, उसकी रुदाद लैंड क्रूज़र बरामद भी खड़ी हुई और 2 फाइलें हुई और फलां। इस पूरी सिचुएशन का जो ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाई है उसकी डिटेल्स हम सब के पास हैं। ये सारी कहानी जो इस वक्त खुली है एक ट्वीट से, पुर्तगाल की कहानी खुल गई। इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के इस आदमी को उसके ओहदे से हटाया गया और फिर उसको गिरफ्तार कर दिया गया। इस गिरफ्तारी का मुहर्रिक क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या इसके पीछे आसमान भी है? अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। आज बहुत सी कहानियाँ हैं डिस्कस करने वाली। हुकूमती इत्तेहाद जो है इसमें दरार की खबरें हैं। ये पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक दूसरे से खुश नहीं है, क्यों नहीं है उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो निज़ाम है उसमें निज़ाम में जो हुकूमती साइड है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट की साइड है, इनमें भी जो दरार आ रही है और इनमें जो एक सफ़ा पता नहीं कितनी देर कायम रहेगा जामी साहब, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। सफ़ा जो है ना, सफ़ा वो तो एक है, उसके ऊपर ना गर्दो गुबार ऐसे उड़ना शुरू हो गई है। इसीलिए आज हमने अर्ज़ की थी ऑल इज़ नॉट वेल। ठीक, आगे चलें। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस, क्या नाम है इनका, शेरफ सरमरवत साहब, इज ही कमिंग बैक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और सफ़ा भी कायम है वैसे, ये भी नोट नहीं, वो तो कायम ही है, अभी तो कायम ही है। और मैं तो कल भी अर्ज कर रहा था कि वो फटने की नौबत आई तो PTI इस पर टेप लगाएगी कि रहने दो। यानी उसके और बड़े मुतबादिल बंदोबस्त हैं। हाँ, वो हबीब साहब को छेड़ते हैं आज, छेड़े थे। मरवत साहब का जिक्र भी करना है। हाँ, आज मेरे ख्याल मियाँ साहब भी मिले ख्वाजा आसिफ साहब से, जो उनकी भी तो वो माहिरीन बदन बोली जो है ना, उनकी खिदमत आज मैंने हासिल की हैं। तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ जनाब अकबर बाजवा साहब और जनाब हबीब अकरम साहब। देखिए जी, मेरे नज़दीक इस पूरी सिचुएशन का जो ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाई है उसकी डिटेल्स ज़ाहिर है हम सब के पास हैं। जामी साहब ने भी काम किया है और अकबर ने भी, कुछ मैंने भी। अहम बात यह है कि क्या ये सारी कहानी जो इस वक्त खुली है एक ट्वीट से, पुर्तगाल की कहानी खुल गई, उसके बाद इकबाल संघेड़ा साहब की कहानी खुल गई। संघेड़ा जी, अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर सवाल सिर्फ एक है कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब के इस आदमी को जो जिसका उनके साथ बड़ा क्लोज ताल्लुक बताया जा रहा है, उस आदमी को उसके ओहदे से हटाया गया और फिर उसको गिरफ्तार कर दिया गया। इस गिरफ्तारी का मुहर्रिक क्या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या इसके पीछे आसमान भी है? अब जब इस सवाल का अगर हमें जवाब मिल जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आसान हो सकती हैं और फिर कुछ प्रेडिक्शंस भी की जा सकती हैं। तो जवाब को एम्पिरिकल एविडेंस से ढूंढ लें। जवाब को अब एम्पिरिकल एविडेंस से ही ढूंढना। एक है हमारी मालूमात। जी, मालूमात जरा रोकते हैं, हम चेक करते हैं कि इस वकूए के बाद से लेके अब तक टीवी चैनल की स्क्रीन पर क्या नशर करवाया गया। जी, ठीक है, ठीक है, उससे अंदाज़ा हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जब ये खबर आती है तो इसके ऊपर कोई टिकर, कोई खबर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अचानक ARY न्यूज़, मैं नाम लूँगा क्योंकि नज़र आ रहा है, ARY न्यूज़ पे खबर आती है सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी, ADCR के अहदे पर फायज फलां शख्स गिरफ्तार, ये इल्ज़ाम और जो 161-62 का बयान जो एंटी करप्शन ने दे के रिमांड लिया, उसकी रुदाद लैंड क्रूज़र बरामद हुई, खड़ी हुई और 2 फाइलें हुई और फलां वटन का ख़त्म हो गया। उसके बाद आज जब हम मुखातिब हैं अपने देखने वालों से, जुमातुल मुबारक, तो शाम के वक्त सरे शाम जियो न्यूज़ पर एक बीपर आता है और बड़े शोरा फाक सहाफ़ी हैं उस्मान भट्टी साहब, उनका बीपर आता है। वो बताते हैं कि जी इन पे इल्ज़ाम किया और ये क्यों कर इस पर कार्रवाई की गई है। अब मैंने इन दोनों का हवाला बावजूद है और साथ ही कल रात समा पे राना सनावला साहब कहते हैं जी ख्वाजा साहब ने जो बताई करप्शन की बात हो सकता है कम हो, लेकिन ये चूंकि मोहतरमा के नोटिस नहीं आई इसलिए हमने कार्रवाई की। ये अब इसमें वन लाइनर क्या है कि 2 टीवी चैनल्स की खबर और राना साहब का नुक्ता नज़र ये बयान कर रहा है कि जी हुकूमत के इल्म में सियालकोट में होने वाली करप्शन को जब लाया गया तो हुकूमत इन एक्शन आई, बंदा पकड़ा किसी अगर मगर के बगैर और उसके ऊपर मुकदमा शुरू हो गया। वैसे तो नहीं हुआ, इतनी सादा कहानी नहीं है ना। नहीं। अब इसका दूसरा पहलू, और फिर जो शख्स जो है 2024 में उस हल्के का जहां से ख्वाजा आसिफ साहब जीते हों, RO रहा हो, संबड़ियाल के इलेक्शन की जिम्मेदारी उसने बतौर RO निभाई हो, तो ऐसे आदमी को, और फिर जिस तरह का इलेक्शन हुआ
اور اس الیکشن میں جس طریقے سے فارم 47 جاری ہوئے وہ تو پھر ایک پورا سلسلہ تھا نا, اس میں تو زمین آسمان کے قلابے ملے ہوئے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو ان صاحب کو 2.5-3 سال سے آپ نے سیالکوٹ سے ہلایا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے خلاف اس سے پہلے جو شکایات تھیں ان پہ آپ حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرائکا تھا, اس ٹرائکے میں اہم ترین لوگ بھی تھے. جیسے ہی یہ کہانی تو آپ کو پتہ ہے بلے والی ہے نا جی, سی اے فیکٹری والا بیان کر چکے ہیں. ان کی اقبال سنگھیڑے سے یارانہ تھا, بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ جب اس میں رکھنا ڈالا باوجود, تو ان کے بعد جب ان کا ناک میں دم ہوئی تو وہ پہنچے ہیں, میری اطلاعات کے مطابق وہ پہنچے ہیں اہم ترین مقام پر. اہم ترین مقام سے اہم ترین ادارہ حرکت میں آیا, اور وہ والا ادارہ نہیں جو ہم یوزلی ڈسکس کرتے ہیں, وہ والا ادارہ بالکل نہیں ہے. بالکل وہ والا ادارہ جو کسی کی نہیں سنتا. میں نے سنا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جناب نیچے تو یہ ہو رہا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بزنس کیا جائے. تو وہاں پہ تو یہ بات ہوئی. اب یہاں سروے کراتے ہیں جو چھوڑ دیں بس. جی بات اچھا, آپ اکنامک سروے کی ذکر نہیں کر رہے ہیں. اب جناب یہاں سے سوال اگلا ہے, اب یہ معاملہ اقبال سنگھیڑا صاحب کا جتنا کھل چکا ہے, کیا سمٹ سکتا ہے؟ نہیں, سمٹ نہیں سکتا. اچھا, میرے پاس جو اطلاع ہے کہ اقبال سنگھیڑا صاحب نامی جو طوطا ہے, دس از دی بگننگ. جی, اور ایسے آپ دیکھیں گے کئی طوطے اب قابو میں آئیں گے, طوطے کے بعد جن آئیں گے. ہاں, اور ابھی 1-2 جن تو آلریڈی ہچکولے کھا رہے ہیں جی, وجد دھمال میں, کبھی اس نکرے کبھی اس نکرے بج رہے ہیں. ایک جن کو تو آج لاہور میں بلا کے کہا گیا تھا کہ سنگھیڑے دی بلی چڑھن دیو تو بچ جائیں گے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ سنگھیڑا صاحب خالی اس طرح تو نہیں جائیں گے. اگر ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. سنگھیڑا صاحب کر لے نہیں سن جی, وہ اکیلے تو نہیں تھے, کیونکہ ہر کاغذ پہ کئی قسم کے دستخط ہوتے ہیں. ایک نام ہر پیسہ. جی, ایک صاحب ہیں, وہ ان کا نام ہے شاہد گوگ. وہ صاحب بھی بڑے اہم ہیں. سروسز جو کلب کا علاقہ کینٹ میں, وہاں سر کی سنگھیڑا صاحب کی کوٹھی تھی. سر جو اپنے دفتر میں سر, میں نے وہاں پہ 2-3 مجسٹریٹ تھے اور ذمہ داروں سے بات کی, ان کی معاملہ سمجھنے کی کوشش کی کہ سر اتنی بڑی توپشا کیوں تھے. سر تو دفتر 10-15 منٹ کے لیے جاتے تھے, 2-3 بجے سے پہلے تو دفتر نہیں جاتے تھے. وہ ایک فارم ہاؤس تھا, اور وہ جہاں پہ کوٹھی تھی, اس کوٹھی پہ سبحانی برادر سے لے کے کوگ صاحب سے لے کے, کوگ صاحب وہاں پائے جاتے تھے. کوگ صاحب ایک عام وزیر کے فرنٹ مین ہیں, اور یہ تمام لوگوں کا وہاں لنگر ڈیرا, اور لگتا تھا کسی وزیر کا, کسی کوئی بڑے وڈیرے کا, سردار کا سسٹم ہے. سر جی, ایک مجسٹریٹ نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی کہ آپ ان کی طاقت کا اور انہوں نے جو وہاں گل کھلائے اس کا اگر اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ 40 سال پہلے ایک پراپرٹی کی تقسیم ہوئی, فیصلہ ہو گیا, ایک عام درخواست دلوا کے اس پراپرٹی کی تقسیم کو چیلنج کیا گیا, جو ADCR کے پاس رائٹس نہیں ہے, ریویو ڈال کے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا, اس کو اپنی مرضی سے ڈیل کیا گیا. 6 ماہ ایک زمین کی تقسیم کا کیس ہونا جاتا ہے اور فیصلہ یا تاریخ نہیں ڈالی جاتی, کیونکہ اس بیچ دیکھنا کہ پارٹی کیڑی ہے. وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز چونکہ سیالکوٹ کے ارد کافی بن رہی ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پہ تو آج کل ایک کان کھلی ہوئی ہے سونے کی. اہم بات اگین اسی جگہ پہ آ جائیں واپس, اگر تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کا ایک کردار ہے اس پورے معاملے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایشو یہاں پہ رکے گا نہیں رکے گا. اور جب یہ رکے گا نہیں, اور خواجہ آصف صاحب اس میں کسی طریقے سے ماخوذ ہو جاتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کی اس میں سیاست اگر ختم ہوتی ہے, جیسا کہ ہونے کا امکان ہے, کیونکہ پاکستان کی سیاست چلتی ہے ایک پیرامڈ کی صورت میں, ایک کنیکشن کے ساتھ. اب اگر جو اس اپنے سیالکوٹ کے سسٹم کے کنیکشن کے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے خواجہ آصف صاحب اگر اپنے سسٹم کے اتنے اہم آدمی کو نہیں بچا سکتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست تو فارغ ہو گئی. اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی ہوگا, اس کا یہ نتیجہ بھی ہوگا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ جب یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کے دیگر لوگوں کے ساتھ کنیکشن میں ہیں, اسی طرح کے کنیکشن پیرامڈ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں نا, تو جب وہ دیکھیں گے کہ خواجہ آصف جیسا طاقتور آدمی اگر یہ نہیں کر سکا تو باقی تو ہماشا کافی عرصہ تو روکے رکھا نا. لیکن میں تو اپنی اس پہ پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہوں کل کا کہ خواجہ آصف صاحب سے کچھ گلے شکوے ہیں, جس کی وجہ سے جس طوطے میں جان تھی ابھی فی الحال اس کو پکڑا ہے, باقی اور پکڑے جانے ہیں. اس کی بابت یہ سن لیجئے, یہ جس دن خواجہ صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے, جو جامی صاحب بتا رہے ہیں کہ ادھر سے بھی ہلچل شروع ہوئی, کوشش شروع ہوئی کہ بہتری کچھ کی جائے, آپ دونوں کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ان سے روکا نہیں جائے گا,
مریم نواز صاحبہ نے, زاہد زمان صاحب چیف سیکرٹری, ان سے جو ملاقات میں بات کی ہے نا, وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ڈپٹی کمشنرز کی کارکردگی بہتر کریں, کروائیں, کمشنرز کی بھی بہتر کروائیں. ابھی مطمئن نہیں ہے. اچھا, وہ یہاں پہ یہ شو کرنے کی کوشش کیا ہے دیٹ دس از آل ہیپننگ وداؤٹ آور نالج, دس از یور ٹیریٹری. یہ بیوروکریٹس ہیں جو کر رہے ہیں, آپ ان کو ذرا دیکھیں اور بہتر کریں. پنجاب میں اس وقت سر 22 اضلاع میں 18ویں گریڈ کے ڈی سی لگے ہوئے ہیں, جی, جس کو آپ او پی ایس کہتے ہیں, اون پین اسکیل. یہ اس وجہ سے لگائے جاتے ہیں کہ آپ ان کو جو کام کہتے ہیں نہیں کر دیتے, کیونکہ جب ایک سینئر رینک کی پوسٹ پہ جونیئر رینک کا افسر لگا ہوتا ہے تو یہ پولیس میں بھی, اور یہ شریف فیملی کا پرانا وتیرہ ہے, بالکل ایسے ہی. اب وہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے بیوروکریسی کے اوپر کہ آپ کی ٹیم, اور سیلاب کے دوران بھی انہوں نے کوئی اتنی اچھی کارکردگی نہیں تھی. اب اس کو دیکھیں اکبر, آپ کی اس بات سے اس بات کو, دوسری بات کو زیادہ تقویت ملتی ہے کہ وہ جو صفحہ تھا اس کے اندر وہ لکیر, اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ وہ پھٹا تو نہیں ہے, لیکن جو اس کے اندر لکیر ہے وہ کچھ زیادہ واضح ہو گئی ہے. وہ آپ کسی صفحے کو جیسے اس کو زیادہ موڑ دیں نا ایسے, تو اس کی لکیر جاتی نہیں, تو یہ پھر صفحہ یہیں سے پھٹتا, سلوٹ آ گئی ہے, سلوٹ آ گئی. تو اب یہ جو سلوٹ آ گئی ہے, یہ تو اس بات کا اشارہ ہے جو آپ خبر دے رہے ہیں, اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کو سب ٹھیک نہیں لگ رہا. نہیں, all is They not are well asserting. نہیں, all is They not are well trying کے to اوپر assert. they are trying to find a way out, چاہے through sacrifices ہے of some senior politicians or some bureaucrats, those who used to work for them on behalf of them. لیکن اس کے پیچھے ایک اور نقطہ بھی ہے نا, جو ہم نے پچھلے ہفتے کے تھرڈ امپائر میں شاید ڈسکس کیا تھا, کہ اسلام آباد کے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ یہ سسٹم, یہ سیٹ اپ جو ہے سیاست کے نام پر, یہ نہ تو گورننس کے معاملے میں ڈیلیور کر سکا ہے سو فار جو توقعات تھیں, نہ یہ برڈن جو اس نظام کے اوپر ہے اس کو پولیٹیکل, اس برڈن کو بھی تقسیم اپنے کندھوں کوشن نہیں دے سکتا. اور تیسرا سب سے بڑا شکوہ یہ کہ بھگتے ہم, تیسرا سب سے بڑا شکوہ یہ کہ پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی کچھ نہیں بنا سکے, بلکہ ایک خاص جگہ پر تو یہ جملہ بھی میں نے سنا کہ ان میں سے اکثر تو چاہتے ہیں سانو گالاں پہندیاں رہنا, یہ سامنے نہ آئے. تو یہ جب تین بنیادی شکوے ہیں, تو اس شکوے کے تناظر میں اگر کوئی ایسی طوطا کہانی نکلے گی تو یہ سنگل طوطا کہانی نہیں ہوگی, پھر تو بہت سارے ہیں, پھر طوطا کہانی آگے بڑھیں, کیونکہ یہ تو وہ طوطا ہے. اب تسی سر کوترا کا کام کر دے ہو, طوطے اندر وہ کون سا سب سے اعلیٰ درجے کا طوطا کون سا ہوتا ہے؟ یہ رات ہوتا ہی ہوگا, بولنے والا رات, گریٹ الیگزینڈر انڈین پیرٹ. اس کی وجہ کہ اس رات طوطے کے نہ صرف اداروں میں حمایتی تھے, سیاسی ایوانوں میں حمایتی تھے, میں آپ کو حمایتی نہیں تھے, شراکت دار بھی تھے. لگایا کب تھا اس کو؟ الیکشن سے پہلے نگران سے محسن نقوی صاحب نے, اس کے بعد آروز کس کے کہنے پہ کام کرتے رہے, ہم کل یہ بات کر چکے ہیں. یہ زوم میٹنگ ایک ہوئی قبلہ, جی, جو چیف سیکرٹری صاحب نے لی تھی, انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی بالکل, ہاں انہوں نے ڈسپلیجر کا کہا تھا. سیال کوٹ کا جو بڑا عہدیدار ڈی سی کہلاتا ہے, ڈی سی کے بعد امپورٹنٹ موسٹ ڈی سی آ رہا ہے. ڈی سی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میں رواں نہ رواں ایتھی ہے, جی یہ عالم بالکل ایسے ہی, اور وہ نہیں رہے وہ نہیں رہے. لیکن بہرحال نہیں, آپ یہ دیکھیے کہ آج ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا, ایس ایم تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں فون کیا, انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. 3-4 گھنٹے انہوں نے بڑی تفصیل سے ہماری بات سنی, اور ہم بڑے مطمئن ہیں اپنے جو مسائل ہم لے کے وہاں پہ گئے تھے. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ یہ خود کال کی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے کہ آپ کے مسائل میں حل کرتا ہوں, میننگ دیر بائی دا پیپل, دا ڈپارٹمنٹس ہو آر ریسپانسبل, جو ان سے ان سے نہیں ہو پا رہا, تو انہوں نے کہا یار ان کو پرے کریں, میں خود بات کروں. اچھا, اب یہ گورنمنٹ جو ہے, اب آپ دیکھیے سارا ذرا جوڑیے, امریکہ کے دورے کے بعد فیلڈ مارشل کے, یہ گورنمنٹ پولیٹیکلی فارغ ہو چکی ہے. دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بات کرنی ہے. کر رہے ہیں 1 2 پاکستان کے بزنس مینوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم نے بات کہاں کرنی ہے, بلکہ ان کے پاس آ کے ذلیل ہوتے ہیں. اچھا, یہی بات پاکستان میں, دلچسپ بات ہے کہ پاکستان میں عمران خان بھی کر رہے ہیں. اور سر اس میں ایک چیز کہ میں نے بات کہاں کرنی ہے, نہیں, اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں, یہ بھی پچھلے ویک یہاں پہ ڈسکس ہوا تھا دیٹ علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک پاورفل شخصیت سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے گنڈا پور صاحب کو یہ کہا کہ ہم نے تو ہر دفعہ کوشش کی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کچھ بنے, آپ کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے مسئلہ آ جاتا ہے اور بات کہیں نہ کہیں بیچ میں پھنس جاتی ہے, تو کہیں درمیان کا کوئی معاملہ بننا چاہیے. اب وہ ٹرک کی بتی ہے لیکن بات تو ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بھی انفارمیشن تو آتی ہے نا چیز. نہیں, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے جو سسٹم کے اوپر گرا لگا رہے ہیں نا وہ سننے والے, یہ جو گورنمنٹ ہے یہ مسلسل ویک ہوتی چلی جا رہی, بلکہ عملی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہے یہ گورنمنٹ. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا, یہ بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھایا جا سکتا.
इसके नीचे करप्शन की एक कहानी अभी इकबाल संघेड़ा की आई है, और अभी कई जगहों पे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बरबिनाए इत्तला अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह मैं ऐनक लगाता हूं ना पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग हैं जो अपना काम करने के लिए मुहद्दब अच्छा लगाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे आपने हाथ रखा तो आपके यहाँ पे जो नादीदा निशानात हैं उनको भी जांच लेते हैं। वो लोग आजकल किस किस का नक्शे कदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और कुछ कराची में भी, कि जहां तेरा नक्शे कदम देखते हैं खयामा ये अच्छा, अब वहां पे ये नक्शे कदम का सिलसिला भी चल रहा है। अच्छा, फिर आपके यहाँ कुछ वज़रा हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, सूबाई और विफाकी। जब ये सारे काम हो रहे होंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आज की तारीख तक ये बनता है कि अगर कोई बड़ी रिकंसिलिएशन सिस्टम के अंदर नहीं होती तो ये कागज आगे फटता चला एक चीज इसमें सर बहुत इंपॉर्टेंट ऐड कर लें, वो ये है दैट माय न्यूज़ हैज इट, ये जो NFC अवार्ड में चेंजेस के हवाले से बात हो रही थी ना 27वीं तरमीम में, अच्छा वो नहीं है कि इनका हिस्सा कम करके, ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो विफाक को ज़्यादा मिल जाए, इनको कम मिल जाए। असल चीज़ ये है कि असल डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, लोकल बॉडीज़ को बहाल किया जाए, ख़ास तौर पे पंजाब में किया जाए जो कि ओरिजिनल NFC के अंदर है भी, और इसको अब मज़ीद वाटर टाइट करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएंगे कि जिससे बुनियादी तौर पर, अब मैं नाम कटिंग टू द चेज़, बुनियादी तौर पे सूबाई हुकूमत बस सूबाई हुकूमत नाम की होगी, असल इख्तियारात जो है वो लोकल गवर्नमेंट में चले जाएंगे, वो लोकल गवर्नमेंट में चले जाएंगे। अच्छा, ये भी एक मसला जी आगे आने वाला है। अच्छा, अब ये मसला भी आ रहा है और उसके साथ साथ ये जो 57% वाला मामला है, हाँ जी, इसको भी ठीक करना है। ये दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, नहीं लेकिन पैसे वो कहते हैं आपके पास नहीं, पैसे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे। उसके प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो था ओरिजिनली 2000 के ऑर्डर में, जो 2000 का जो कानून था उसके अंदर जो बनाया गया था, उसको बहाल करना। अच्छा खैर, एनीवे, नहीं ये तो होगी ना बात। हाँ, तोता संगेड़ा से लेके बाजवा साहब ऑल इज नॉट वेल से, इसके साथ चौथी शायद पुर्तगाल कहानी भी है, वो भी नहीं रुकने वाली। अच्छा, पुर्तगाल कहानी, तो पुर्तगाल कहानी मेरा ख्याल है रुक जाएगी। वो पूछे क्यों? उसकी वजह है कि वो सारे अपने हैं। अच्छा, ये बात मैं भी जी बिल्कुल एग्री करता हूँ। पुर्तगाल कहानी नहीं चलेगी, पुर्तगाल कहानी सुनाने वाले उनके लिए परेशानी का बायस। आप देखिए ना जामी साहब, जिस एक बंदे का जिक्र टीके का किया, जिस पे वो कहते हैं पहले 1 अरब रुपया सलामियों की मद में, फिर 4 अरब हो गया, फिर उसके बाद उसके खिलाफ करप्शन के केसेस खुले, फिर उसके बाद वो कुछ बना, उसका एंटी करप्शन ने कुछ किया नहीं, कुछ किया। अच्छा, वो भी बाहर जाके बैठे हुए साहब, उनका खुद ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं, इलावा अजीम और जिन लोगों को वो निशाना बना रहे हैं जो बात वो अपने लोग हैं भाई, उनके थ्रू तो सब मामला हुआ है। हबीब सर जो बात की ना कि ये चूंकि अपनों के भी नाम आते हैं, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक कामोकी में उनके वर्क पैलेस पे एक शानदार शादी की तकरीब उनके भाई की, उसमें नेम अ सिंगल पुलिस ऑफिसर, सिंगल इम्पॉर्टेंट मोस्ट ब्यूरोक्रेट, सिंगल इम्पॉर्टेंट मोस्ट पॉलिटिशियन, और चौथे का नाम मुझे अंग्रेजी में नहीं आ रहा, आसमान के लोग अच्छी, यानी कोई ऐसा अहम शख्स जो वहाँ पे 1, 2 और 3 बार से ज़ायद बार तशरीफ ना ले गया हो। जनाब राहत फ़तेह अली खान ने वहाँ अपने फ़न का शानदार मुजाहरा किया, रात गए तक 1 डिशेस तो मसला ही कोई नहीं होता ना, और वहाँ पे अरबों रुपए लुटाए, माकूलात और मशरूबात का भरपूर इंतजाम। सर तो अगर ये चेक कर लें कि वो जाने वाले कौन थे, और उन साहब की जो पहला शानदार छक्का था ना, जो पहली सेंचुरी थी टेस्ट मैच में, पुर्तगाल कहानी की टेस्ट मैच में पहली जो सेंचुरी थी, वो हुई एक अहम ब्यूरोक्रेट जिनके नाम में सिर्फ मैं चद्दड़ कह सकता हूँ, उनके ज़रिए। जब चद्दड़ साहब की सेटिस्फेक्शन हो गई कि ये तो कमाल की नुस्खा अता हुआ है, गोल्डन वीज़ा, शिफ्टिंग, NOC, सारा कुछ, तो फिर चद्दड़ साहब बने उनके स्पोक्स पर्सन कि मैं की करवाया है कीता है। तो फिर बाजवा साहब भी नाल रल गए, वकील साहब लड़ गए, फिर लाहौर के मदारे पाकिस्तान के होटल च, मदारे पाकिस्तान शायद एक होटल है पुरत आयुष,
ان کے صاحب شعر و شاعری ہوتی ہے. کئی صحافی، کالم نویس ہاں اور سیاستدان، پراپرٹی ڈیلر، تجزیہ کار. اچھا جی آفر نہیں آئی نا تو مینو نہیں آئی، حبیب صاحب نہیں آئی. میں تو اچھا انہوں نے پاس ان کو ہے ہی کچھ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ایک ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. صحافی جو اس پرتعیش ہوٹل پہ نہیں جاتے، وہ اپنے گھر پہ زیادہ ڈیرا جماتے ہیں، ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، ان کی بڑی دوستی. یہ وہی ہے جو بیرون ملک دورے پہ اکثر رہتے ہیں. جی اچھا اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days. اب سر اب یہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، آپ ذرا آ جائیں واپس پالیٹکس کی طرف. اچھا پالیٹکس میں ایک تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صفحہ ابھی فی الحال اس کے بارے میں 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پھٹ گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خطرے میں نہیں ہے. ٹھیک، ایک بات یہاں سے تو میرا خیال یہاں پہ ہم تینوں متفق ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ذرا آگے چلیں، اب اسی بات سے جوڑ کے دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی واپسی کیوں ہو رہی ہے. ہاں، اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں ان کے تعلق ہیں. بالکل کہتے ہیں. اچھا اس میں ایک ایڈ کرنے میرا سوال، اسی جو آپ بات کرنے لگے ہیں، ایسے موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بیٹھ کے پھولے کھانے شو بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ آپس میں مجھے ابھی پاپ کارن کھائیں یا کچھ کریں. موضوع تو بڑا دلچسپ شروع ہو گیا، لیکن آپ نے یہ نقطہ نہیں اٹھایا کہ خواجہ صاحب اور میاں صاحب کی ملاقات میں کیا ہوا. ڈیمیج کنٹرول میں اس میں جو یعنی مجھے تو ظاہری بات ہے، کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہستیں کوئی عالم استغراق سے خبر دے سکتے ہیں، چڑی کبوتر تو میرے کو ہوندا کوئی نہیں. انہوں نے بتایا جی میاں صاحب سیانے بندے ہیں، انہوں نے کہا خواجہ صاحب جاندی کرو، کسی بندے دی اگر بلی دے کے تے کام بندا ہے تو بنن دیو. میرا خیال ہے بات اس سے آگے نکل گئی. اور خواجہ صاحب اب وہاں پہ بیٹھے ہوں کہ میں نے صرف سنگھیڑے کو بچانا ہے اور اس پہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں انہاں بچاؤ ہے نہیں. اگلا جملہ سن لینا، اگلا جملہ یہی تھا معاملہ صرف سنگیڑے تک ہے نہیں. ہاں تسی بچو، باقی چھوڑو. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں صورتحال اور پھر وہ خلاصہ سر نے کہا کہ ڈیمیج کنٹرول. یہ ملاقات کے بعد پھر ڈیمیج کنٹرول پہ بیپر چلے اور بیپر میں کہا گیا کہ ہم نے ایکشن لیا. سر جی آج مروت. اچھا سر جی مروت صاحب جو ہے، اب ان کی کہانی یہ ہے، میں نے بھی پتہ کیا کہ بھائی مروت صاحب کو اچانک کیا سوچی. اچھا بظاہر یہ بڑی اتفاقی ایسی کہانی لگتی ہے کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں وہ جو اپوزیشن کی گیلری ہوتی ہے اس میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے وہاں پہ اچانک بات شروع کی، مروت صاحب آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے پارٹی میں؟ اچھا آپ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پارٹی میں تم میرے خلاف تو باتیں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا یار بس کر دو نا، کہ آپ اچھے آدمی ہیں، بولنے والے ہیں. انہوں نے اپنی خدمات یاد دلائیں کہ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا. چلے وہ بات بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کچھ زبان پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، تو آپ ذرا کنٹرول کریں. تو پھر یہ طے پایا وہاں پہ اس نیم جسے کہتے ہیں انفارمل پارلیمنٹری میٹنگ میں. جی بائی دا وے وہاں پہ بطور مبصر محمود خان اچکزئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی. طے یہ پایا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ عمران خان صاحب سے سفارش کریں گے کہ جناب ان کو واپس لے لیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پہلے ہی حالات یا کے بعد دیگرے لوگ نااہل ہو رہے ہیں، سیٹیں خالی ہو رہی ہیں. تو ایک اور جو ہماری ہی سیٹ ہے اور ہمارا ہی آدمی ہے وہ صرف ایسے کیوں رہے. تو اس میں دونوں اطراف نے اصولی طور پہ اتفاق کیا کہ مروت صاحب نے کہا کہ جی میں اس وقت تک کچھ نہیں بولوں گا جب تک کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا. پہلے بھی مروت صاحب کے بارے شکایت یہ تھی کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرتے، اور پھر انہیں یہ کہا گیا کہ یار ڈسپلن جو ہے اس کی پابندی کرو. ٹریزن نہیں تھا ان کے خلاف کہ آپ ادھر ملے ہوئے ہیں، جو خبر ایڈ کر دیں. ہاں جلد آپ مروت صاحب کا نام فہرست میں دیکھیں گے ملاقات. اچھا اب جناب یہ جو پاکستان، اچھا پھر اگر تو یہ ہو ڈمبل والی کہانی نا چھیڑی کو پہلے ہی بڑا رولا پہ آیا. اچھا دیکھا ہی نہیں. اب یہاں پہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایک آپ کو کچھ رجوع نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کچھ کہانیاں شاید یہ لوگ بھی تو نظر رکھے ہوئے ہوں گے نا حالات میں. جی 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 بالکل. اچھا اب یہاں پہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں رجوع نظر اگر آ رہا ہے، دیکھیے ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے. ایک خبر پھر اور، ایک بڑے اہم وکیل نے بیرون ملک دورے پر جانا تھا. تو یہ مروت صاحب والا اتفاق کے ساتھ دوسرا اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی نہیں جا رہے. جی وہ پی ٹی آئی کے ہیں. جی اچھا اب اس میں بندہ بھی نہیں جا یہ کی مطلب ہے اس وقت بنتا نہیں ایسے نازک موقع پہ ان کا یہ مطلب کہ میں نہیں سمجھ پا رہا. یہ کی مطلب ہے کدھر سر ہے ہی گل دا
سر وہ انہوں نے مسائل نے نا مروت صاحب دلال. چلیں سر حبیب صاحب سنتے ہیں, آپ اچھا. میری طرح کی عقل رکھتے ہیں سر. اچھا خیر, اب سر یہاں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے جو ایک پی ٹی آئی جو اس وقت معطوب ہے اور دوسری طرف ایک پھٹتا ہوا پیج ہے, کیا پھٹتے ہوئے پیج کا کوئی فائدہ پی ٹی آئی کو ملے گا یا پی ٹی آئی کو متبادل بن سکتی ہے؟ یہ ہے آئندہ آنے والے دنوں کا اہم سوال. اس سوال کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. میری اور باعث خبر ہے کہ صفا پارٹے نہ پارٹے یہ تھی نہیں, حکومتی اتحاد میں جو دراڑ ہے نا, یہ جو ابھی بلاول صاحب ملے ہیں اور انہوں نے میاں شفیع کے انتقال پہ تعزیت کی ہے, مائی نیوز از دیٹ اٹس ناٹ دیٹ. مسئلہ ہے پرائیویٹائزیشن کے اوپر. یہ لے کے گئے ہیں کہ ہم آپ کو فارمولا دیتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان اداروں کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس جڑی ہوئی ہے, جو انہوں نے بھرتی کروائے ہوئے ہیں بہت سے اداروں میں لوگ. سو اس کے اوپر ابھی تو ایک اعلامیہ آیا کہ جناب ہم صرف اس حال ثواب کے لیے پورے جتھے کے ساتھ بلاول صاحب وہاں پہ گئے تھے, لیکن یوں ہے نہیں. اس پہ پریس کانفرنس کل ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے کل ہو جائے. میں آپ کو ایک اور پھر پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتی, یہ جہاں دل چاہتا ہے لکھوا کے رکھ لیں. سر اب دیکھیں نا دونوں آ گئے نا بیچ میں. اب اگلی بات سن, جو پیپلز پارٹی کا پرابلم ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی کا تو پرابلم اس وقت بقا ہے, اور اس کی جو بقا ہے وہ اس وقت کسی اور چیز میں ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں, پیپلز پارٹی اس اتحاد میں دراڑ نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی خود اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی تاکہ میں آپ کی پشت پناہی بیک سیو کر سکوں. یہ تو پلان, وہ ایک پلان کے تحت, اس پلان کے تحت تو آپ نے چیف الیکشن کمیشن لگا. جی, اس کے تحت آگے بہت سارے کام کرنے. لیکن جب اس میں آپ ایک سنگل پیج کے پھٹنے کو شامل کرتے ہیں نا جس فیکٹر کو, تو پھر یہ اتنا نہیں رہتا. معذرت, اچھا میرا خیال, میری توقع سے جلد ہو گیا یہ. جی, یہ کام میری توقع یہ تھی کہ یہ تھوڑا دیر لگے گی. آپ کا خیال یہ تھا کہ کوئی آداب کا تقاضا, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی سیاست میں اگر آداب اتنے ہی ہوتے, کوئی تھوڑی سی, میں جانتے ہیں خبر جاتے وائنڈ اپ کر رہے ہیں سر. زرداری صاحب کسی بڑی اہم شخصیت, پاورفل شخصیت سویلین سیٹ اپ میں, ان کو اپنا بچہ پیارا لاڈ پیارا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں انہوں نے کہا, نام لے کے ان کی صوبائیت کے حوالے سے, لوری. ہاں جی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری پیٹھ پہ چھرا کھونکا ہے. لوری, ایک اور لوری. ہاں, اور اس کا تعلق یہ جو ایک ملک ریاض صاحب والی کہانی ہے اس سے ہے. تو یہ ہم بلکہ پروگرام ختم کر دیتے ہیں. اللہ حافظ.